अस्सलाम वालेकुम। अब हम देख लेते हैं स्पेशलाइज्ड क्रिएटिविटी क्या है। एवरीडे का तो हमने देख लिया, लेकिन स्पेशलाइज्ड का मतलब है किसी ऐसी जगह पे कोई नया काम करना, कोई ऐसी नई इख्तरा करना, कोई ऐसी नई तख्लीक करना जो कि अ, उस फील्ड के मुताबिक बड़ी इनोवेटिव है, लेकिन आम लोग शायद उसको अपने आम इल्म के साथ अ, वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। तो इसका इसमें बात करने का बेस्ट तरीका यही है कि मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल्स दे दूँ जो हिस्ट्री में स्पेशलाइज्ड एरिया में जो सबसे बड़ी-बड़ी इन्वेंशंस हैं इंसानों की, जो सबसे बड़ी-बड़ी समझे कि ऐसी क्रिएटिव चीज़ें लोगों ने निकाली हैं कि वो कॉन्सेप्ट्स पहली दफ़ा पता चले और फिर वो कॉन्सेप्ट्स का साइज़ इतना बड़ा है और इंसानियत के लिए इतना मुफ़ीद है कि उव उन चीज़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अच्छा जो सचमुच का क्रिएटिव एक्ट होता है, जिसके ऊपर मेहनत हुई होती है, जो इल्म के बाद आता है, उसका इंसानियत को असल में जो फ़ायदा होता है ना, वो कैसे होता है? ये जब आप मिसालें देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये वो इन्वेंशंस हैं जो कि शुरू किसी बेवकूफ़ाना से बेसिक से सादा से आइडिया से हुई थी, लेकिन जब जब ये बन बन गईं, उसके बाद का आप इम्पैक्ट अगले 100-200 साल का जितनी भी पुरानी है आपको अंदाज़ा हो सकता है। एक कॉन्सेप्ट है जिसको इनहेरिटेंस कहते हैं या जो एवोल्यूशन की थ्योरी है। एवोल्यूशन की थ्योरी जो थी वो डार्विन ने जो पेश की थी वो 1800 समथिंग में पेश की थी और उसका आइडिया बेसिकली यही था कि जो भी स्पीशीज़ होती हैं, परिंदे, मछलियाँ सब, वो अपनी जिस्म जो है ना उनका माहौल की ज़रूरियात के मुताबिक बदलता रहता है। उसने ये चीज़ें बहुत अरसे सारी उम्र ही तकरीबन स्टडी करके उसने देखी कि देखें 1, 2, 3, 4 के एक परिंदा है उसको ख़ास किस्म का दाना मिल रहा है और वो दाना अगर ख़त्म हो गया है तो दूसरे तरह के दाने पे उसको गुज़ारा करना पड़ेगा, तो फिर इसका मतलब है कि उसको उसकी शायद ज़रूरत भी चोंच की किसी और तरह की हो। इसी तरह चोंच की शक्ल और सर की शक्ल, ये सारी चीज़ें जो एवोल्यूशन में चेंज होती हैं, उससे ये पता चलता है जिस कॉन्सेप्ट में वो कहता था कि जी ये असल में एवोल्यूशन और असल में सर्वाइवल की गेम है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की गेम है कि जो अपने आप को नए हालात के मुताबिक अडॉप्ट कर ले, उसी को मौका मिलता है कि वो नस्ल जो है ना वो कायम रहे, वरना जो नए हालात के मुताबिक, नई नस्लों के मुताबिक जो अपने जिस्म को बदलती नहीं है, नस्ल किसी भी चीज़ की, चाहे वो मछली की हो, चाहे परिंदे की हो, चाहे इंसान की हो, तो फिर उसका सर्वाइवल बड़ा मुश्किल होता है। तो ये एवोल्यूशन की जो थ्योरी है, ये तो बड़ी जगहों से साबित हुई है। आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, मैं आपको लिंक आपको भेज दूँगी। तो एवोल्यूशन की थ्योरी एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ही क्रिएटिव अ, एक इनोवेशन थी, एक समझें कि डिस्कवरी थी। फिर एंटीबायोटिक्स अब 1928 में बनी है। अब आप सोचें, अंदाज़ा करें कि एंटीबायोटिक ऐसी दवाई जो कि इन्फेक्शन, तरह-तरह की इन्फेक्शन को बॉडी में पैदा होने से रोकती है। अगर वो ना होती तो आज हमारे हेल्थ का क्या हालात होते? तो ये भी बहुत बड़ी डिस्कवरी है। वैक्सीन्स को भी देख लें। वैक्सीन का आइडिया क्या है? वैक्सीन का आइडिया यही है कि जिस बीमारी से आप बचना चाहते हैं, उसी बीमारी के कमज़ोर जरासीम आपके जिस्म में डाले जाते हैं और जब आपकी बॉडी उन कमज़ोर जरासीम से लड़ने लगती है, तो आपकी बॉडी में इम्यूनिटी पैदा होती है। आपकी बॉडी तैयारी पकड़ती है कि अच्छा, इन जरासीम को कैसे मारें। अब वो इतने कमज़ोर डाले जाते हैं कि आपकी आपकी बॉडी जो है वो उनको मार देती है। यानी वैक्सीन लगाने का नुकसान नहीं होता, लेकिन आपके जिस्म में उस बीमारी से लड़ने वाले खलिए और सिस्टम्स क्रिएट हो जाते हैं और फिर आइंदा अगर आपको वही बीमारी सचमुच की लग जाए, तो आपकी बॉडी में रेजिस्टेंस होती है। ये वैक्सीन का आइडिया है और ये 1796 तकरीबन 1800 में बनी। अब आप आज की दुनिया में अंदाज़ा लगाएँ कि ये जो इन्वेंशन थी, जो डिस्कवरी थी, ये देखिए पूरा का पूरा एक लंबा प्रोसेस था। सोच से लेके, डेवलपमेंट से लेके, डिस्कवरी से लेके पूरा पता नहीं कितना लंबा प्रोसेस होगा, जिसके बाद एक चीज़ जो डेवलप हुई बड़ी क्रिएटिवली, बड़ा तख्लीक की गई ये चीज़, ये नया सिस्टम, तो उसका फ़ायदा इंसानियत को कितना बड़ा है। कंपास, कंपास देख लें, ये तो 2006 बीसी की चीज़ है। अब सबसे पहली कंपास जो है उसका डिज़ाइन ये था, ये तो ज़रा आज की बनी हुई है, लेकिन डिज़ाइन जो है वो बेसिकली यही है कि ये चम्मच की तरह की जो चीज़ है, ये इसकी बेस कोई नहीं है, तो ये समझें कि नॉर्थ की तरफ इशारा करेगी।
اب آج کل کمپس کی آج کل تو نہیں، یہ تو یہ بھی خاصی پرانی ہے، لیکن بیسیکلی اسی کو ڈیولپ کرتے کرتے کمپس. اب کمپس سے اندازہ کریں کہ کمپس نہ ہوتی تو بہت سارے آپ کے جو ہے زمین کے خطے وہ ڈسکور ہی نہ ہوتے، کیونکہ نیویگیشن کا واحد اور پہلا جو طریقہ ہے وہ کمپس ہی تھی. پرنٹنگ پریس کے بارے میں کہتے ہیں جس کو گوٹنبرگ ایفیکٹ کہتے ہیں. گوٹنبرگ بندہ تھا جس نے پرنٹنگ پریس ایجاد کیا تھا، اور سب سے پہلے جو اس نے چیز کتاب پرنٹ کی تھی وہ بائبل پرنٹ کی تھی. تو اس سے پہلے صرف زبانی کلامی علم ادھر ادھر ٹرانسفر ہوتا تھا، یا ہاتھ سے لکھے ہوئے جو مینوسکرپٹ ہوتے ہیں اس کے ذریعے ہوتا تھا. تو وہ تو سارے لمیٹڈ ہے، ہر ایک کو کتاب دستیاب ہی نہیں ہوتی. لیکن جب آپ پرنٹنگ پریس میں آ گئے تو اس کا مطلب ہے کہ سستے داموں ایک ہی علم کا ٹکڑا جو ہے وہ ملٹیپل ٹائمز بن گیا، اور لوگوں کی افورڈیبلٹی کے مطابق وہ پھیل مطلب زیادہ لوگوں کے لیے ایکسیس ہے. تو پرنٹنگ پریس سمجھیں کہ دنیا میں علوم کو پھیلانے کا اور عوام تک علوم پہنچانے کا سب سے بڑا ذریعہ. یہ تھا بیسک پرنٹنگ پریس سب سے پہلا گوٹنبرگ والا. سٹیم انجن یہ بھی دیکھیں نا، سٹیم انجن نے پوری کی پوری ایک ریولوشن کو لیڈ کیا ہے، جو جس کو ہم انڈسٹریل ریولوشن کہتے ہیں. اس میں سٹیم انجن کے ہونے یا نہ ہونے سے ہی وہ سمجھے کہ وہ ریولوشن آئی ہے، کیونکہ سٹیم انجن کی وجہ سے آپ کی انڈسٹری جو ہے اس میں پاسبلٹیز بہت زیادہ آئی کہ اس سے پہلے آپ ساری چیزیں مینول کرتے تھے، اس کے بعد آپ کی چیزیں کائنڈ آف میکنائزڈ یا ہو گئی. سمجھو کہ ایک انرجی کا یوز آپ کے پاس آ گیا، کہ جو آپ مسل کی انرجی یوز کرتے تھے، ہاتھوں سے پاؤں سے اپنی جان لگاتے تھے، اس کی جگہ سٹیم انجن کی وجہ سے آپ کے پاس ایک ایکسٹرنل فورس طاقت پاور آ گئی، جو کہ آپ یوز کر کے انڈسٹریل پروڈکشن بنا سکتے. تو پوری کی پوری انڈسٹریل ریولوشن جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے سٹیم انجن کے اوپر. اور پہلے سٹیم انجن ایسے تھے. ریفریجریٹر، اب آپ اندازہ کریں، یہ ہے بیسکلی ریفریجریٹر کا اصول. جو پہلا ریفریجریٹر ایسا ہی ہوگا، اور پہلے جو کائنڈ آف کمرشل ریفریجریٹر اس کی یہ شکل ہے. پوزلانا ایک ہو سکتا ہے میں پروناؤنس صحیح نہ کری ہوں، یہ پہلا سمجھے کہ سیمنٹ ہے، پہلا سیمنٹ. اور اسی کے اندر جب آپ روڑے وڑے یا وہ بجری ڈالتے ہیں تو وہ کانکریٹ بن جاتے ہیں. تو سمجھے کہ ہسٹری کا سب سے پہلا کانکریٹ یا سیمنٹ جو ہے وہ پوزلانا ہے، جو کہ اٹلی میں آئی گیس یہ بنا ہے. ابھی بھی دیکھیں اس کی شکل سیمنٹ جیسی ہے، لیکن بار اس میں بجری ڈالتے ہیں تو شکل اس کی بدلتی ہے. میں نے اس کا نام شاید صحیح پروناؤنس نہ کیا ہو، مجھے معاف کر دیں. آرٹیفیشل ہارٹ ہے. اب آرٹیفیشل ہارٹ کی ذرا شکلیں دیکھیں کہ سب سے پہلے آرٹیفیشل ہارٹ جو ہے وہ ایکسٹرنل مشینری تھی جو آپ کی باڈی پہ پہنی جاتی تھی. ویسے اس کی تصویر نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے، لیکن ایک بیک پیک کی طرح کی چیز تھی جو پورا آپ کا بلڈ جو سرکولیٹ ہوتا تھا وہ بیک پیک میں جو مشینری تھی اس کی وجہ سے ہوتا تھا. مطلب پہلا آرٹیفیشل ہارٹ آپ کی باڈی کے اندر نہیں تھا. اب ذرا دیکھیے کہ آرٹیفیشل ہارٹس جو ہیں ان کی کیا کیا شکلیں ہیں. مجھے نہیں پتا کون سا ہارٹ آج کل یوز ہو رہا ہے، لیکن یہ آرٹیفیشل ہارٹ کی بہت سی شکلیں، بہت سے سسٹم ہیں. یہ اس قسم کی انوویشن ہے جو کہ صرف اور صرف ہارٹ سرجن کر سکتا ہے. ہارٹ سرجن اور ہارٹ اسپیشلسٹ، یعنی یہ اسپیشلائزڈ قسم کی کریٹیوٹی. یہ دیکھیں، اب اس بندے کو پتا ہے، اور پھر جس نے کیئر کرنی ہے، جس نے چیز کرنی ہے، اس کو پتا ہے کہ کیا چیز کام کرے گی. یہ دیکھیں یہ سب آرٹیفیشل ہارٹس ہیں. پھر میڈیکل گلوز جو ہیں، میڈیکل گلوز جو نیلے رنگ کے پلاسٹک کے گلوز ہوتے ہیں جو آپ سرجری کرتے ہوئے کوئی بھی چیز کرتے ہوئے اپنے ہاتھ پہ پہنتے ہیں، پھر ڈسپوزیبل ہوتے ہیں، ان کو آپ پھینک دیتے ہو. اب سوچا جائے تو یہ اتنی سادہ چیزیں کہ آپ سوچتے ہی نہیں کہ ان کا کوئی رول ہے. لیکن ذرا اندازہ کریں کہ خالی میڈیکل گلوز کے ہونے یا نہ ہونے سے ڈیزیزز کتنی کنٹرول ہوتی ہیں. پہلے زمانے میں تو یہی ہوتا تھا کہ جب کوئی بیماری پھیلتی تھی، وبا پھیلتی تھی، تو سب سے زیادہ ڈاکٹر مرتے تھے. تو جب آپ کے مسیحا ہی مر جائیں تو آپ نے بیماری کا علاج کیا کرنا ہے. تو سمجھے کہ سب سے زیادہ کیئر گیورز جو ہوتے ہیں ان کو بیماری سے بچنے کے لیے میڈیکل گلوز جو ہے وہ اتنی بڑی انوینشن ہے. اب مجھے نہیں پتا اس کا پروننسیشن کیسے، اس کو سروریا کہتے ہیں، سروریا ٹرس. ٹرس تو آپ کو پتا ہے یہ ایک بڑے مزے کی چیز ہے. یہ ہے سمجھے کہ جب آپ خلا میں دور کے ستارے یا سیارے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ظاہر بڑی بڑی جو ٹیلیسکوپس ہیں اس کے ذریعے دیکھتے ہیں، تو اس میں جو عدسوں کی پوزیشن ہوتی ہے، عدسوں کی پوزیشن کو قائم رکھنا ہوتا ہے. حالانکہ
وہ پوری کی پوری دوربین چاہے آپ کو لیفٹ رائٹ اوپر نیچے موڑنی بھی پڑے، لیکن آپ چاہیں گے کہ سامنے سامنے کے جو عدسے ہیں ان کی پوزیشن بالکل درست رہے. تو سمجھے کہ یہ بڑے بڑے میرے خیال میں، میرا خیال ہے کہ یہاں عدسہ آتا تھا، ایک عدسہ یہاں آتا ہے، ایک وہاں پہ آتا ہے. تو سمجھے کہ ان کی پوزیشن کو آپ ایک لحاظ سے سمجھ لیں کہ لاک کرنے کا سسٹم ہے، لیکن پوری مشینری ہل جاتی ہے. پوری مشینری مطلب یہ سمجھے کہ یہ جو ٹیلیسکوپ ہے اس کو ہولڈ کرنے کا سسٹم ہے، لیکن اس طرح کے ٹیلیسکوپ میں جو موومنٹ آپ کو چاہیے وہ ہو جائے، لیکن عدسوں کی پوزیشن جو ہے نا وہ بالکل نہ ہلے، کیونکہ اس کے اوپر بیس کرتا ہے کہ آپ کو کون سی چیز کہاں سے نظر آ رہی ہے. یہ ایک ایسا سسٹم ہے جو کہ اصول کے طور پہ بھی استعمال ہو رہا ہے. اب دیکھیں، یہ بھی دیکھیں نا کہ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی، یہ ڈیولپمنٹس یا یہ انوینشنز نہ ہوتی، تو آپ زمین کے باہر جو ایسٹرونومی ایسٹرولوجی کے جو چیزیں ہیں اس کو آپ بالکل نہیں پتہ کر سکتے تھے. سیلیٹون ایک یہ بھی ایک بڑے مزے کی چیز ہے کہ میرا خیال ہے کہ جوپیٹر کے چاند جو ہے نا وہ دیکھنے کا یہ آلہ ہے. مطلب ایک اس کا تعلق اس چیز سے بھی ہے کہ آپ نے دور کی چیز بھی دیکھنی ہے اور پھر اس کی پوزیشن بھی ہے. اب یہ بھی مطلب عام طور پہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ چیز ایگزسٹ بھی کرتی ہے. یہ اتنی اسپیشلائزڈ ہے کہ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ اس کی ضرورت کیا ہے. وہ شاید اس لیے سمجھ نہیں آئی کہ آج کل کی چیزیں اتنی زیادہ ہمارے لیے آسان ہے کہ میں نے یہ جب سوچا کہ اچھا جس زمانے میں آپ کے جو اسپیس کیریئر اسپیس شپس اور جو باہر جا کے آپ جو فزیکلی اسپیس میں جا کے انفارمیشن لے کے آتے ہیں وہ نہیں تھی، تو اس وقت تو صرف آپ زمین پہ بیٹھ کے دیکھنے کی جو صورتیں نا وہی کرتے تھے. تو پھر اس لحاظ سے یہ بہت بڑی انوینشن ہے. سیکسٹنٹ ہوتا ہے ایک یہ نیویگیشن کا آلہ ہے کہ نیویگیشن میں میرا خیال ہے کہ یہ شپس کی نیویگیشن کے لیے ہوگا. میرا نہیں خیال کہ یہ ایروسپیس میں یوز ہوتا ہے. یہ شپس کی بیسکلی نیویگیشن کا آلہ ہے جس میں انتہائی ایکوریٹ قسم کی نیویگیشن ہوتی ہے. لیکن وہی بات کہ اس کی کمپلیکسٹی بھی بہت ہے. یہ مشین اچھی خاصی کمپلیکس ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کون بندہ یہ مشین بنا سکتا تھا؟ یہ کوئی اسپیشلسٹ ہی بنا سکتا ہے. میرے جیسے بندے کی تو سمجھ میں نہیں آئی. اب وہی بات کہ میں اپنے ایریا میں اسپیشلسٹ ہوں گی چاہے جتنی مرضی، لیکن جس ایریا کا میں اسپیشلسٹ نہیں ہوں، میں اس کی چیزیں سمجھنے میں بھی مجھے قدرت نہیں ہے. تو اس کو استعمال کرنے یا اس کو انوویٹ کرنے یا اس میں کوئی نئی چیز ڈالنے کی تو بہت ہی دور کی بات ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس ایریا میں جس بندے کا بے حد گہرا تجربہ ہوگا، بڑا لمبا تجربہ ہوگا، اور شاید یقیناً ایک سے زیادہ لوگ ہوں گے جو کہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ اچھا کیا چیز سب سے زیادہ ضروری ہے، کس چیز کو کیسے ناپا جا سکتا ہے، کون سے سسٹم پاسٹ میں درست نہیں رہے، کون سے سسٹمز جو ہیں وہ سب سے زیادہ ایکوریٹ رہے ہیں. تو وہ اپنے بہت لمبے تجربے سے کے اوپر بیس کر کے پھر نئی مشینز ڈیولپ کرتے ہیں. اب یہ انکرپشن کا سسٹم ہے، AES جو کہتے ہیں ایڈوانس انکرپشن اسٹینڈرڈز. پھر وہی بات کہ یہ چونکہ میں اسپیشلائز چیزوں کے بارے میں بات کری تو میرا ذاتی علم اس کے لیے بہت بہت ہی لمیٹڈ ہے. لیکن جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ کہ دیکھیں، جب آپ انفارمیشن ادھر سے ادھر پہنچاتے ہیں تو اس کو آپ کو انکرپٹ کرنا پڑتا ہے، کہ اس کو چھپانا پڑتا ہے، کیونکہ انفارمیشن کسی بھی پیسج سے چوری ہو سکتی ہے اور وہ ادھر ادھر جا سکتی ہے. تو سمجھے کہ جیسے آپ کے ٹیلی فونس میں بھی جگہ جگہ آپ کی ڈیوائسز میں انکرپشن کے سسٹمز ہوتے ہیں، جس میں جو بات لکھی گئی ہے وہ جب دوسری ڈیوائس تک پہنچی ہے تو بیچ میں اس بات کی شکل کچھ اور ہو جاتی ہے. یعنی بیچ میں اگر کوئی سگنلز کیچ کر کے اس کو پڑھنے کی کوشش کرے، سمجھنے کی کوشش کرے، تو اس کو سمجھ نہیں آئے گا، ڈیپینڈنگ آن کس طرح کا انکرپشن کا سسٹم ہے. تو سمجھے کہ یہ بھی پروبیبلی سب سے ڈیولپڈ سسٹم ہے، جس کی وجہ سے آپ کے لیے سب سے بڑی بات ہے کہ گورنمنٹ کے کام آسان ہوتے ہیں، اس لیے کہ گورنمنٹ نے اپنی چیزیں چھپا کے رکھنی ہوتی ہیں. تو اپنی جو بھی کہتے ہیں نا کلاسیفائڈ انفارمیشن جو ہے وہ چھپا کے رکھنی ہوتی ہے. مطلب کمیونیکیٹ بھی کرنی ہوتی ہے، لیکن اس طریقے سے کمیونیکیٹ کرنی ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو انفارمیشن نہ ملے یا ڈسائفر نہ کر سکیں جن سے آپ چھپانا چاہتے ہو. لاتین بڑا ایک عجیب سا ہی ورڈ ہے، لیکن اب یہ نا کشتیوں کی ٹائپس ہیں. اب آپ اندازہ کریں کہ
پانی پہ اگر کوئی ویسل بنا رہے ہیں اس کی اتنی زیادہ ٹائپس ہیں اور اتنی اسپیشلائزڈ یہ فیل ہے کہ میرے جیسا بندہ جس نے پانی پہ سفر کچھ ہی دفعہ کیا ہوگا، لیکن میں نے شاید کبھی غور بھی نہیں کیا کہ میں کس طرح کی چیز میں بیٹھی ہوئی ہوں، یا کم از کم یہ مجھے پتا کہ میں کس میں بیٹھی ہوئی، لیکن مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ اچھا اس میں کون سا سسٹم ہے تو میں نہیں بتا سکتی. لیکن یہ اتنی شدید اسپیشلائزڈ فیلڈ ہے کہ اور اس میں سے سوچے کہ یہ کچھ ہی 2-4 ایگزامپل ہیں جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں. تو یہ لاتین سیل جو ہوئے گی اس میں سیلنگ کا مطلب آپ دیکھیں نا سیلنگ کیا ہے. سیلنگ یہ ہے کہ کنٹرولڈ سپیڈ پہ چیز جائے، اس سپیڈ پہ جائے جس سپیڈ پہ آپ کو چاہیے، اور آپ ویدر کا، ہوا کے پریشر کا فائدہ اٹھائیں، بچیں بھی طوفانوں سے بچیں بھی لیکن فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. یعنی یہ سرٹن فلیکسیبلٹی کشتی میں ہوگی تو وہ مفید ہوگی. اور پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کشتی نے کیا کرنا ہے، کس طرح کے پانیوں پہ جانا ہے، وہ کیریئر ہے یا مسافر کو لے کے جا رہی ہے یا اسپیڈ بوٹ ہے یا کیا ہے، مطلب جو کچھ بھی ہے، چونکہ فنکشنز مختلف ہیں، سسٹمز بھی مختلف ہوں گے. فلوٹ یہ اب ایک علیحدہ چیز ہے. فریگیٹ کا مجھے پتا ہے کہ فریگیٹ کیا ہوتی ہے. فریگیٹ ہوتی ہے جو بہت بڑے بڑے جہاز ہوتے ہیں جو کہ کئی دفعہ ایئر کرافٹ کیریئرز بھی ہوتے ہیں. مطلب سمجھے کہ پورا شہر ہی آباد ہوتا ہے. اور میرا جہاں تک اندازہ ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، کہ یہ وارفیئر میں بڑی استعمال ہوتی ہے کہ عام طور پہ جنگ کے لیے یا جنگ کے لیے سمجھے کہ ٹروپس یا انفارمیشن اور یا مطلب چیزیں آپ نے کیری کرنی ہے یا اکوپمنٹ کیری کرنا ہے تو عام طور پہ جس بڑے ویسل کے تھرو کرتے ہیں. اب دیکھیں نا یہاں پہ جہاز اترا ہے، آپ مجھے نہیں پتا کہ لینڈنگ کس طرح کی ہوتی ہے. ہیلی کاپٹر کے لیے تو آسان ہے کیونکہ ہیلی کاپٹر تو اوپر نیچے جاتا ہے، لیکن مجھے نہیں پتا کہ لینڈنگ گیئر اور طرح کے کیا کیا ہوتے ہیں. میرا خیال ہے کہ جہاز اڑ ضرور سکتے ہیں فریگیٹس کے اوپر سے. مجھے نہیں پتا کہ لینڈنگ کیا ہوتا ہے، لینڈنگ کا کیا چکر ہوتا ہے، بٹ اسٹل اب یہ آپ کا جو کیریئر ہے نا، ایک کمپلیکس کیریئر ہے اور بڑا ڈیپینڈیبل کیریئر ہے. کیونکہ جو آپ کے وارفیئر میں چیزیں یوز ہونی ہوتی ہیں، اگر وہ ڈیپینڈیبل نہ ہو تو پھر فائدہ کیا اس کا. اسکونر بھی ایک کشتی کی ٹائپ ہے شاید. میرا اندازہ ہے، وہی بات، میرا اندازہ ہے کہ جہاں ہوا کی کمپلیکسٹی ہوگی وہاں ہوا کے مختلف خصوصیات کو مختلف طریقوں سے کنٹرول کیا جائے گا. مجھے لگتا ہے کہ شاید اس کمپلیکسٹی کی وجہ سے یہ سرٹن ڈیزائن بنا ہے. اب یہ دیکھیں نا، یہ کشتی کے جو ڈیزائنز ہیں یہ انتہائی سوفسٹیکیٹڈ ڈیزائنز ہیں، انتہا سے زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ڈیزائن ہے. کیونکہ جو بھی ڈیزائن موومنٹ سے تعلق رکھتا ہے، اب کرسی کا تعلق موومنٹ سے نہیں ہے، وہ تو آپ اب بنا کے رکھ دیے. ٹیبل کا تعلق موومنٹ سے نہیں ہے، لیکن جو وہیکلز ہوتے ہیں ڈفرینٹ، اور ایسے وہیکلز جو کہ اب جیسے ونڈ پاور سے اگر چل رہے ہیں تو یہ اتنے زیادہ سینسٹیو ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے زندہ ہی باڈی ہے. تو اب تو زندہ جیسی باڈی کو ڈیزائن کرنا تو بہت مشکل کام ہے. گیلی ہوتی ہے، گیلی بھی یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایشین ٹائپ ہے کہ جو چپوؤں سے بھی چلتی، میجرلی چپوؤں کی پاور سے چلتی ہے. ڈھاؤ مجھے لگتا ہے کہ عربک ویسل ہے، میرا اندازہ ہے. اچھا اب اگر آرٹ کی طرف آئے، اب میں نے اسپیشلسٹ کی بات، اسپیشلٹی کی بات کی، جتنی بھی چیزوں کی ایگزامپلس میں دی ہے وہ اس فیلڈ کے اسپیشلسٹ ہی کریٹ کر سکتے ہیں. بھائی ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس ایک جنرل علم ہے. یا مجھے اگر آپ کہیں کہ میں کس اسپیشلٹی میں کریٹ کر سکتی ہوں، میں کہہ سکتی ہوں ہاں میں آرٹ میں، ڈیزائن میں، تعلیم میں، ایجوکیشن میں اسپیشلائز چیزیں کر سکتی ہوں، اور چانسز ہے کہ میں کبھی بالکل یونیک اور نئی چیزیں بھی کر سکوں. اب اگر آرٹ کی طرف بھی آئیں تو آرٹ کی اتنی زیادہ موومنٹس ہیں. موومنٹس کہتے ہیں کہ ایک خاص سٹائل، ایک خاص نظریہ. اب کیوبزم ہے، اب کیوبسٹ پینٹنگز کچھ اس قسم کی ہوتی ہیں. اب میں بتا بھی نہیں سکتی آپ کو اس کی ڈیفینیشن کیونکہ یہ ایک اتنا لمبا چیپٹر ہے کہ حد ہے. لیکن سمجھے کہ اگر ایک ہی چیز کو 4-5-6 اینگل سے دیکھ کے پریزنٹ کرنا ہو پینٹنگ پہ تو آپ اس کو کہو گے کہ اچھا ٹھیک ہے. کیوبسٹ پینٹر کے پاس یہ تھوڑی سی طاقت ہے کہ وہ مختلف ویوز جو ہے نا وہ ایک تصویر کے دکھا سکے. فاوزم بھی ہے. اب یہ ازمز جو ہیں یہ درجنوں ہیں. آرٹ ہسٹری کے اوپر پورے کے پورے ماسٹرز ہوتے ہیں صرف ازمز پڑھنے کے لیے. تو میں تو آپ کو 3-4 صرف یہ دکھا رہی ہوں ان کا فرق. اور یہ فیکٹ کہ باہر سے دیکھنے والے کو نہیں پتا چلتا، یہ صرف اسپیشلسٹ کو پتا ہے. اب فاوزم بھی ایک پیریڈ تھا جس میں بالکل جنگلی قسم کے رنگ لگائے جاتے تھے اور بڑا کہتے ہیں
وحشی اور جنگلی قسم کا ٹیسٹ تھا، بڑی قدرت کے بالکل قریب، اور بڑا قدرت کے قریب کا مطلب یہ کہ بغیر کسی ریسٹرکشن کے. تو یہ اسٹائل آف پینٹنگ جو تھا، اور بڑی بیسک رنگوں کے ساتھ، پرائمری سیکنڈری کے ساتھ، آپ اس کو فووزم کہتے تھے. ایبسٹریکٹ ایکسپریشنزم یہ بھی ایک موومنٹ تھی، ایک ٹائم تھا کہ جب جس طریقے سے آپ اپنے جس بات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں وہ چیز سب سے زیادہ کائنڈ آف امپورٹنٹ ہوگی، اور اس میں کوئی فگریٹیو یا کوئی پہچاننے والی چیز نہیں ہے، صرف انسان کا جو ایکسپریشن ہے، جو اس کے جذبات ہیں، وہ کیپچر کرے گا. اب یہ صرف ایک پینٹر کا کام ہے. ایبسٹریکٹ ایکسپریشنزم بہت سارے اور لوگوں نے کیے، بڑے فرق طریقے سے کیا. اب وہی بات کہ صرف ایک اس پینٹر پولاک کو پڑھنے کے لیے آپ کو کوئی 6 کورس کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اتنے اس کے فرق فرق اینگلز ہیں اس چیز کو پڑھنے کے لیے. اب جو بندہ پینٹر نہیں ہے، آرٹسٹ نہیں ہے، وہ کہے گا کہ یار یہ مطلب سمجھ ہی نہیں آئی کہ اتنی مصیبت کیا ہے، یہ مجھے تو بالکل پسند نہیں آ رہا، یہ تو لگتا ہے کہ بس گند ڈالا ہوا ہے. بات آپ کی صحیح ہے، ہو سکتا ہے گند ہی ڈالا ہو، چانسز یہ ہے کہ گند ہی ڈالا ہو، لیکن جس نیت سے اور جس طریقے سے گند بھی ڈالا جاتا ہے، جو آرٹ ہسٹورین ہوتا ہے، یہ جو آرٹ کرٹک ہوتا ہے، یہ آرٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے والا تھا، وہ اس چیز کو بھی سمجھتا ہے. ہم سمجھتے ہیں. پوائنٹلزم ہے. پوائنٹلزم ہوتا ہے کہ سمجھیں کہ چھوٹے 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 نقطوں سے کنسٹرکٹ کر کے پینٹنگ ہم بناتے ہیں. اب بات یہ کہ اسٹروک بھی تو لگا سکتے ہیں. آپ کو کس نے کہا ہے نسخہ دیا کہ ضرور آپ نقطوں سے کریں؟ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بڑا ریسرچ کا کام ہے. یہ ریسرچ کا کام یہ ہے کہ یہ جو براؤن کلر آپ کو نظر آ رہا ہے، اصل میں یہ براؤن نہیں ہے. یہ جو گرین ہے، اصل میں یہ گرین نہیں ہے. یہ جو وائٹ ہے، یہ اصل میں وائٹ نہیں ہے. یہ جو وائٹ ہے بہت سے رنگ برنگے نقطوں سے مل کے ایسے بنایا ہوا ہے کہ جب آپ دور سے اس کو دیکھتے ہو تو نقطے نظر نہیں آتے، لیکن ان نقطوں کے اندر جو خالص رنگ ہیں، جب وہ مل جاتے ہیں تو وہ وائٹ رنگ بناتے ہیں. جیسے اب دیکھیں، اب یہ پینٹنگ ہے، اب یہ اس میں سے ایک چہرہ ہے. یہ کون سا والا بندہ ہے؟ ایک سیکنڈ میں دیکھ لیتے ہیں. اس میں مجھے نظر نہیں آ رہا کہ وہ انسان کدھر ہے. کہ شاید یہ اسی پینٹر کی کوئی اور تصویر ہو. کہ اب آپ دیکھیں جو بال آپ کو کالے نظر آ رہے ہیں وہ کالے نہیں ہیں. یہ ڈارک گرین اور براؤن اور ریڈ اور نیلا، یہ فرق رنگ. اسکن بھی دیکھ لینا. اب آپ آنکھیں ہاف کلوز کریں، تھوڑی سی آنکھیں میچ کے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ گورے انسان کی اسکن کا کلر نظر آئے گا. لیکن آپ دیکھیں اس میں سارے کلر فرق ہے. نیلا، لال، اورنج، یہ سارے. ہوتا یہ کہ جب آپ اس کو دور سے دیکھتے ہیں تو یہ سارے رنگ مل کے جس رنگ کی روشنی بناتے ہیں، سمجھو کہ وہ یہ کلر نظر آ رہا ہوگا. کہ سب رنگ مل کے جب روشنی بنائیں گے تو یا رنگ بنائیں گے تو وہ یہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو. اسکن کا صحیح اسکن کا نظر آ رہا ہے، لیکن اصل میں یہ بنا جو ہے وہ نیلے پیلے لال گلابی چھوٹے چھوٹے نقطوں سے. تو یہ سمجھے کہ یہ بھی ایک آپٹکس کی بڑی کہ دیکھنے کی طاقت کے ساتھ ایک بڑی گیم ہے. اور یہ بڑی تحقیق کے بعد، بڑی پریکٹس اور بڑی سوچ سمجھ کے بعد یہ ٹیکنیک اس بندے نے ڈیولپ کی تھی. تو جس بندے نے یہ ٹیکنیک ڈیولپ کی تھی، سمجھے کہ وہ بہت بڑا انوویٹر تھا. اور یہ میں نہیں کر سکتی تھی. یہ کوئی ایسے بندہ کر سکتا تھا جس کا زندگی بیتی ہو پینٹ کرنے میں، اور پھر ایک جگہ پہ پہنچ گیا ہوگا کہ اس کو سب کچھ پتا چل گیا ہوگا، اور اس کے بعد اس نے انوویشن شروع کی.